अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ है नहीदा राजपूत साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत अस्सलाम। से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन नाज़रीन आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार, खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीदा साहिबा, आज का मौजू हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। महविश, हमारा जो आज का जो मौजू है वो हमारे मुआशरती मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला है, जिसको आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं, उस मसले को उजागर करने जा रहे हैं। वो है तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन के हकूक़, और इस पर हमारी इस्लामिक जो तालीमात हैं वो क्या कहती हैं। अगर हम दूसरे मज़ाहिब पे नज़र दौड़ाएं तो एक बात जो है वो बिल्कुल हमें जो है वो वाज़िया मिलेगी कि दूसरे मज़ाहिब में और इस्लाम से कबल बेवा ख़वातीन हों, तलाक याफ्ता हों या एक आम खातून हो, उसको तो कोई राइट्स मिलते ही नहीं थे। बिल्कुल ऐसे। और अगर वो जो खातून थी वो बेवा हो जाती थी तो उसको पूरा 1 साल के लिए काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। सही। और उसको जो है वो ना नए कपड़े पहनती थी, ना उसको किसी भी किस्म के ज़ेबो ज़ीनत की उसको इजाज़त नहीं थी, और दूसरी शादी का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। और जो उसके ससुराल वाले होते थे, जो उसके शोहर के रिश्तेदार, वो उनकी मलकियत हो जाती थी कि वो जैसे चाहें उसके साथ जो है वो बिहेवियर कर सकते थे। और अभी जो है मैं कल स्टडी कर रही थी तो जो है ये यहूदी लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो उसके शोहर का दूसरा भाई होता है, वो चाहे उससे छोटा है बड़ा है, वो फिर जबरदस्ती उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं। सही। बगैर उसकी मर्जी जाने। यानी कि आज का हमारा मौजू होगा कि जो तलाक याफ्ता बेवा ख़वातीन हैं उनके हकूक़ के बारे में बात की जाएगी और इस्लामी तालीमात के हवाले से डिस्कस किया जाएगा कि हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इस्लाम क्या दर्स देते हैं। आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं कोयटा का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं गलगत बल्तिस्तान का, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, और यकीनन हम जिस तरह बात करते हैं कि बदलते मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ, बदलते मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ हमने अपनी ज़िंदगी का मौसम भी बदलना है, अपनी ज़िंदगी के मौसम को भी खुशगवार बनाना है। और वो यकीनन तभी मुमकिन होता है जब हमारे ज़िंदगी के जो मसले मसाइल, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस किया जाए, उनके सोल्यूशन निकाले जाएँ, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी का मौसम भी खुशगवार हो सकता है। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, अंजुम नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे आपको जी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, आसफा सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर तालीम भी हैं और हेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ हैं, डॉक्टर फरहाना महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम। खुश आमदीद कहेंगे आपको। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी नहीदा साहब, आगाज़ करते हैं अपने आज के मौजू का। जी बहुत शुक्रिया महविश। अंजुम नकवी साहिबा, जैसा कि अभी बात हो रही थी तलाक याफ्ता, प्रोफेसर अंजुम नकवी साहिबा कि अभी बात हो रही थी तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन के हकूक़ के बारे में, और हमारी इस्लामिक तालीमात क्या कहती हैं
اسلام سے قبل ہم نے دیکھ لیا جی آپ نے کیا پس حالت منظر ذات بتایا، تھی۔ آپ نے بڑا اچھا پس منظر بتایا، اور اس کے بارے میں آپ کے پروگرام کو اپریشیٹ کروں گی بہت شکریہ کہ اتنا اچھا ٹاپک آپ نے جو وقت کی آج کی ضرورت ہے اس کو آپ نے اٹھایا، اور اس لیے کہ قبل اسلام تو عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، جو آپ نے بتا دیا، عام عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اور آج کے زمانے میں بھی میں آپ سے کہوں گی کہ آج بھی عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو ہمارے نبی مکرم نے عورت کو مقام دیا، جی بے شک وہ مقام آج بھی اس عورت کو حاصل نہیں ہو سکا۔ کہیں تو عورت کو شانہ بشانہ مرد کے کھڑا کر کے اس کی تضحیق کی جاتی ہے، اور کہیں پر اس کو بالکل ہی کمتر کر دیا جاتا ہے مرد سے، یعنی وہ ایک توازن برقرار نہیں ہے۔ توازن نہیں رہا، وہ اعتدال جو نبی کریم نے اپنی بیٹی کا استقبال کر کے کیا کرتے تھے، بی بی خدیجہ الکبریٰ کا احترام کر کے کیا کرتے تھے، سبحان اللہ، بالکل اپنے کس قدر آپ نے عورتوں کا احترام بتایا کہ وہ ابھی مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کا موضوع بے حد اچھا ہے جو آج کے دور میں ہمیں نہیں حاصل ہو سکا۔ ایک عام عورت کو وہ مقام نہیں مل سکا ہے تو طلاق یافتہ عورت کو کیسے ملے گا، اور ایک بیوہ عورت کو کیسے ملے گا؟ ہمارے معاشرے میں اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اس کو یہ سمجھا جاتا ہے ایک گالی، یعنی اس کے اپنے گھر والے اسے قبول نہیں کرتے ہیں، اس کے بھائی اسے قبول نہیں کرتے ہیں، تو کجا کے معاشرہ اسے قبول کرے گا؟ اس کی غلطی ہو یا لیکن نہ ہو، اس کی غلطی یعنی ان چیزوں پہ تو نظر ڈالی ہی نہیں جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں، کیا واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں، بس یہ ایک کلنک کا ٹیکا اس کے ماتھے پہ لگ جاتا ہے، اسے معاشرہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اچھا، مرد کے حوالے سے یہ بات نہیں سوچی جاتی، یہ نہیں سوچی جاتی، یہ الزام خواتین کو دیا جاتا ہے، عورت پر لازماً یہ الزام آتا ہے کہ اس نے طلاق کیوں لی ہے، یا اس کو طلاق ہوئی کیوں ہے، اور پھر معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں نبی کریم کی حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی مکرم نے کیا فرمایا، بیٹیوں کی ویسے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، نبی نے 3 انگلیاں اٹھا کر بتایا تھا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کر لے جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ سبحان کیا بات۔ اور ایک بہترین حدیث میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو بیوہ بیٹی کی کفالت کر لیتا ہے یہ بہترین صدقوں میں سے بہترین صدقہ ہے، سبحان اللہ، جو بیوہ بیٹی کی کفالت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان تمام چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اب میں کوئی نہ روایت ہے نہ حدیث ہے، میرے پروردگار عالم کا لا ریب کلام ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، اور اس میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے، وَانْكَحُوا الْأَيَّامَ، بیوہ عورتیں نہیں، ہر بے شوہر عورت کا نکاح کر دیں۔ صحیح، نکاح کرنا کتنا ضروری ہے، النکاح من سنتی فمن لیس عن سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرنا اتنا ضروری ہے، اخلاق کی حفاظت ہے، عصمت کی حفاظت ہے، عورت کی حفاظت ہے، بالکل یہ تمام حفاظتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، مرد کو بھی عورت اچھا کو بھی۔ پروفیسر صاحبہ، اور اللہ ماشاءاللہ ہماری سوسائٹی میں ایسا لگتا ہے جس طرح ہم کو پھر وہ دور جاہلیت میں چلے گئے ہیں، بالکل، اسپیشلی اس سٹانس پہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے حوالے سے، کہ عام عورتوں کو بھی وہ مقام نہیں مل رہا ہے تو طلاق یافتہ عورت کو کیسے ملے گا، بالکل ایسے، یا ایک بیوہ عورت کو کیسے وہ مقام ملے گا؟ اگر اس کے بچے بھی ہوں پھر تو بالکل ہی اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا اپنا برانڈ، ہمیں اس مقام پہ لانا پڑے گا اپنے آپ کو جو ہمارے نبی مکرم نے ہمیں راستہ دکھایا۔ جی بالکل، وہ ایک اعتدال کا راستہ کہ ہم ان تمام شواہد کو اپنے سامنے رکھیں گے کس وجہ سے اس کی طلاق ہوئی ہے، ایگزیکٹلی، اور وہ ایک مظلوم عورت ہے اور اس کو ہمیں داد رسی پھر ہمیں جو ہے وہ نکاح دوبارہ سے کرنے کا رواج جو ہے وہ پھر سے قائم کرنا نکاح پڑے کوئی گا۔ بری بات نہیں ہے، عورت کا نکاح جس کے لیے سورہ نور میں فرمایا کہ لازمن نکاح کر دو، چاہے وہ تمہارے غلام ہو چاہے کنیزیں ہوں، ان کا بھی نکاح کر دو، بے نکاح نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ بے نکاح جو لوگ رہتے ہیں نا معاشرے میں فساد ان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آسپا سلیم صاحبہ، آپ چونکہ ہیومن ریسورسز ہیومن جو ہیں رائٹس اس پہ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے، تو کتنے جو ہے پرسنٹ کیسز آپ کے پاس آتے ہیں بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے حوالے سے؟ اچھا، ایک تو پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ بہت اچھا آپ نے موضوع رکھا، بہت شکریہ، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، خواتین اگر بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے یا ویسے ہی سنگل ہے، شادی نہیں ہو رہی،
تو پہلے تو ہم نے خواتین کے حقوق پہ بات کرنی ہے کہ ان کو ہم نے کس طرح سے اس کو سالو کرنا ہے, کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور نکاح جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس کا جو ہے آدھا ایمان کمپلیٹ ہو گیا, وہ مکمل ہو گیا اس کا. تو ایک تو پہلے یہ بات ہم نے دیکھنی ہے. دوسرا, ابھی بے شمار کیسز آتے ہیں میرے پاس اور بہت سے وہ مظلوم خواتین ہیں جن کی نہیں سنی جاتی. لیکن اگر میں اسپیسیفکلی یہ کہوں کہ خالی وہ بیوہ کے ہی کیسز ہیں یا طلاق یافتہ کے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. سب خواتین کے اس میں کیسز آ رہے ہیں. تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے. دوسرا, میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی جو ایک پڑھی لکھی عورت ہے وہ پہلے کی عورت سے کافی چینج ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں, بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت قریبی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو ہم ان چیزوں سے بہت پازیٹیو سبق بھی لے سکتے ہیں. تو اگر میں سمجھتی ہوں اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اپنے آپ کو اسٹرانگلی پریزنٹ کرتی ہے تو اتنا بھی جنگل کا قانون نہیں ہے آنیسٹلی. تو اگر تھوڑا سا اگر آپ اسٹرگل کریں گے اور آپ اپنے آپ کو پروف کر کے دکھائیں گے تو آئی ہوپ کہ جو لوگ آپ سے مخالفت کر رہے ہیں وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. مطلب میں اگر اپنے بارے میں بتاؤں تو اس میں ایسے جیسے میں نے ایک سٹارٹ کیا جب سوشل ورک سٹارٹ کیا اور میرا اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کیا, تو بہت ساری مخالفت مجھے گھر سے ہی اٹھانی پڑی کہ بہت مشکل کام ہے, تم نہیں کر پاؤ گی, تمہارے اپنے بچے ہیں, تمہاری اپنی جاب ہے, تو یہ مت کرو. ٹھیک ہے. خیر الحمدللہ اس چیز کو میں نے کافی حد تک اس کو کور اپ کر لیا. اس کے بعد پھر یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کسی کی وہ اس راستے پہ چل پڑے وہ وہاں ٹھہر نہیں سکتا, اور انہی چیزوں کو میں آگے کنٹینیو کرتی گئی. اب اس میں جو ہے, اب اگر رائٹس کی پھر ہم بات کریں تو خالی اسپیشل نیڈ کے بچوں کے رائٹس نہیں ہیں, اس میں خواتین کے بھی رائٹس ہیں, یعنی کہ ہر انسان کے اپنے حقوق و فرائض. آصفہ صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت جو تک بریک کا دیکھتے رہیں. سلسلہ میں دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ طلاق یافتہ بیوہ خواتین کے حقوق, اور اس بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, اسلامی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہیں. آصفہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ہمارا جو آپ جیسی خواتین معاشرے میں کام کر رہی ہیں, کس طرح سے آپ اپنے رول پلے کر رہی ہیں, اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, کس طرح سے ان خواتین کو جو حقوق ملنے چاہیے ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں, کس طرح سے ہم حاصل کر رہی ہیں, کیسے آپ ان کو آگاہ کرتے ہیں؟ جی بالکل, جیسے میں اپنی پچھلی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہر فرد کے حقوق ہیں, اور خواتین تھوڑی اس کہہ لیں کہ اس معاملے میں تھوڑا زیادہ اس کا شکار ہے. تو بہرحال آپ کو یہ ہے کہ ایک تو تھوڑا آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. دیکھیں ابھی جب آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے, آپ کو وہ گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر آپ کے آفس پہنچنے تک آپ کو بے شمار لوگوں کا سامنا کرنا ہے. بالکل ایسا. اور اگر آپ وہاں پر ڈریں گے یا گھبرائیں گے یا انہیں فیس نہیں کر پائیں گے تو آپ پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سب سے پہلے تو اپنے حقوق کی آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے سیفٹی ہے, کس طرح کی پروٹیکشنز ہیں, کیا لاز ہیں ہمارے لیے جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں, اور اس میں آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ خود کے ڈر کے اور اس میں رہیں گے ان چیزوں میں تو آپ مزید مشکلات جو ہے نا وہ شکار ہو جائیں گے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بات کریں, اپنے عزیزوں سے بات کریں. بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں, بہت سارے ایسے لوگ مدد کے لیے موجود ہیں جن سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ضرور سپورٹ بنیں گے. لیکن آصفہ صاحبہ کتنی کیسز ہیں کہ جو خواتین جو ہیں وہ نہیں اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کرتی. جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. میرے سامنے ایک دو ایسے کیسز آئے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے اور آپ ان کو کہتے بھی ہو کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, وہ ایک دم سے ڈینائل اس میں چلے جاتے, کہتے ہیں نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, کیونکہ ان کے اوپر یہ پریشر ہوتا ہے کہ ان کے فیملی والے کیا کہیں گے. وہ کہیں گے کہ اب تم یہ کرنے لگ گئی ہو تو تمہارا سب کچھ ہم بند کر دیتے ہیں. اچھا, اور وہ نا وہی ہماری وہ کلچرل جو باؤنڈریز ہیں وہ آڑے آ گئی, وہ آ جاتی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آپ کو بغیر دیکھے سمجھے آپ کے اوپر کچھ بلیم کرے گا. آپ کا ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کی فیملی کا آپ کے اوپر, تو آپ کو ضرور جو ہے اس کے لیے ان کو بتانا پڑے گا کہ میں اس وقت اس مشکل میں ہوں. جی بالکل. ڈاکٹر فرحانہ صاحبہ, ہمارے آخری نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے خود اگزامپل فٹ کر دی. آپ نے جو پہلا نکاح فرمایا وہ ایک بیوہ خاتون سے فرمایا.
اب اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا منٹورشپ ہوگی اور کیا ہم کہاں پہ آئیڈیل ڈھونڈیں؟ کیا کہتی ہیں ہماری اسلامک جو تعلیمات ہیں؟ بیوہ کے بارے میں تو خیر بہت زیادہ باتیں ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ انہی کو کنٹینیو کروں گی ریگارڈنگ طلاق, اور اس کے اوپر جو آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے پوری سورہ طلاق نازل کر دی, اور اس میں اتنے واضح احکامات ہیں کہ شروع جہاں سے ہوتی ہے کہ طلاق بذات خود پسندیدہ نہیں ہے, اور اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس سے اچھے اخلاق سے رہو, اور اگر اس میں تمہیں کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے یعنی خاتون کے اندر, تو اس سے درگزر کرو, ہو سکتا ہے اللہ نے اسی کے اندر بھلائی رکھی ہو. اور اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی اکٹھے نہ رہ سکو تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ بہتر اور اچھا سلوک رکھو. یعنی سب سے ضروری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ حسن اخلاق, یعنی معاشرے کے اندر ہم جتنے بھی رائٹس کی بات کر لیں, جتنی بھی رسپانسبلٹیز کی بات کر لیں, لیکن جو دین ہمیں سکھاتا ہے, جو مذاہب ہمیں تعلیم دیتی ہیں, وہ ہے اخلاق کی, حسن اخلاق کی. جب آپ گڈ مینرز کی, ایتھکس کی, موریلٹیز کی, ویلیوز کی بات کریں گے تو آپ یقینی طور پہ دیکھیں گے کہ انسان انسانوں کے قریب آ جائیں گے, وہ محبتیں دوبارہ سے پیدا ہو جائیں گی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوۃ الحسنہ ہی بحیثیت, اگر ان کی شخصیت دیکھی جائے تو وہ بحیثیت شخصیت ہی حسن اخلاق ہیں. بے شک. اور جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں, جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں, تو اللہ کی ذات بار بار کہتی ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بہتر اور اچھا اور بالمعروف طریقہ اڈاپٹ کرو, تاکہ جو تھوڑی بہت بھی کمی بیشی رہ گئی ہے وہ کور اپ ہو جائے, کیونکہ پرفیکشن لائز ٹو اللہ آلمائٹی. انسان جو ہے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جب ایک رشتے میں آ گیا ہے تو اس کو نبھانے کی اور اس کو لے کر چلنے کی, لیکن جب کمی ہو جاتی ہے کسی جگہ جب پہ, ڈیورس ہو گئی, جی بالکل, تو وہ ایک جو طلاق یافتہ خاتون ہے اس کو, جیسا کہ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اتنا اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, بے شک اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے, لیکن ہمارا معاشرہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, اور پھر ہمارا اسلام تو اجازت دیتا ہے اس کو نکاح کی, لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس طرف سے بالکل ہٹ چکے ہیں. اگر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو یہ غلطی شروع ہوتی ہے, یعنی معاشرہ تو چلے ایک دوسری بات ہو جاتی ہے, وہ رشتہ, وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات کہتی ہے کہ اگر تم اس کو ڈھیر مال بھی دے چکے ہو, یعنی سب کچھ دے چکے ہو, تو اس سے کچھ بھی واپس لینے کا حق تمہارے اوپر نہیں ہے. ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے, جیسے ہی لفظ طلاق نکلا سب سے پہلے جو کچھ دیا ہوا ہے وہ واپس کرو. بالکل. پھر اللہ کی ذات کیا کہتی ہے کہ ان کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کر دو, اور پھر کیا کہتی ہے کہ ان کو ان کی عدت میں نانفقہ ادا کرو. یعنی یہ وہ تمام, پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم رولز اور لاز کی بات کریں تو شاید وہ تمام فیسلٹی نہیں ڈاکٹر پرووائڈ, یہاں تک کہ احکامات بھی ہیں کہ طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے, اور عورت عدت میں ہے, اور عدت کے دوران اگر اس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو اس کی میراث میں سے بھی حق ملے گا. حق ملے گا, بالکل. اور اس سے بھی اچھی بات کیا ہے کہ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جس گھر میں تمہیں طلاق ہوئی ہے وہاں سے نہ تو تم خود نکلو اور نہ تمہیں نکالا جائے, یعنی عدت میں بھی اسی گھر میں رہو. اور یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یعنی اگر صرف ہم یہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں اس کے اصل معنی کے ساتھ, تو آپ یقین کیجئے گا ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم اخلاقی طور پر ہمارا تزکیہ ہو جائے گا کہ ہم نے انسانی رشتوں کو اللہ کے حکم کے تحت چلانا ہے. اور پھر یہ باتیں کہ معاشرہ کیا رویہ رکھ رہا ہے وہ خود بخود کم ہو جائیں گی, کیونکہ جب دو یونٹس ملتے ہیں, مرد اور عورت ملیں گی اور وہ مضبوط بنیاد رکھ دیں گی, تو معاشرہ ان کو کیسے ہٹا سکتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے, بے شک. بہت شکریہ. اچھا پروفیسر صاحبہ, جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکی کہ 1 سال کی عدت کا کانسیپٹ تھا دور جاہلیت میں, لیکن جب اسلام آیا تو 4 مہینے اور 10 دن کی عدت کا حکم آ گیا, اور پھر اگر طلاق یافتہ ہے تو 3 مہینے 10 دن. اچھا اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس میں تو بہت بڑی حکمت ہے. سورہ بقر میں تمام آئلی زندگی کے جو مسائل ہیں نا وہ سورہ بقر میں بھر دیے گئے ہیں. بالکل. اگر انسان بغور اس کو پڑھ لینا پھر کسی اور چیز کی اسے ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. اور ہمارے مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے, عام طور پہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ عدت صرف 4 مہینے 10 دن ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہر عورت کی مختلف عدت ہے, اور وہ قرآن پاک میں خود بتا دی گئی, سورہ بقر میں بتا دی گئی ہے کہ مختلف عورتوں کی مدت عدت جو ہے وہ مختلف ہے. لیکن عدت کے دوران جو اس کے مسائل ہیں نا, کہ اس کو پیغام نکاح نہیں بھیجنا ہے, اس سے خفیہ وعدہ نہیں کرنا ہے. سورہ بقر میں
صاف الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی خفیہ وعدہ بھی نہیں کرنا دوران عدت، اس کو پیغام نکاح بھی نہیں بھیجنا دوران عدت، لیکن اس سے نکاح اگر کرنا ہے تو اشارتاً کوئی بات اس کو کہہ دیں کہ ہم نے بعد میں آپ سے نکاح کرنا ہے. اور یہ نکاح عدت کی مصلحت کیا ہے کہ ایک کی اولاد دوسرے کو نہ مل جائے. 4 ماہ 10 دن میں عورت کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس کو پریگنسی نہیں ہے یا کوئی اس کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، تاکہ وراثت کے مسائل وہاں پر پیدا نہ ہو، وہاں پہ آڑے نہ آئے، وہاں پہ پیدا نہ ہو. بالکل یہ وراثت کی اور ایک کی اولاد اچھا، اور اس کے بعد جو ہے نسب محفوظ رہے، نسب محفوظ رہے. ہمارا اسلام تو جو ہے وہ رائٹس دیتے ہیں آفٹر آپ کو جو ہے آپ نکاح کی اجازت ہے آپ کو. بالکل اجازت نہیں، حکم ہے قرآن پاک میں، حکم ہے کہ نکاح کریں. قرآن پاک میں اور کیا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے حقوق کے حوالے سے، جو بیوہ خواتین ان کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کی جائے گی. لیکن چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ناظرین اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا. ہمارے ساتھ پھر سرسرا میں دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ طلاق یافتہ بیوہ خواتین کے حقوق، اور اس بارے میں ہمارا اسلام، ہمارا قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے. پروفیسر انجم صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، کنٹینیو کیجیے. بالکل، میں نے آپ کو بات کہی کہ سورہ بقر میں ہمیں تمام مسائل بتا دیے گئے. آئلی زندگی کے جتنے مسائل ہیں سورہ بقر میں، سورہ طلاق تو آپ نے کہا نا، سورہ طلاق، لیکن آئلی زندگی کے جتنے مسائل ہیں نا سورہ بقر میں، طلاق ہے، عدت ہے، خلا ہے، ہمیں حل مل رضاعت جاتا ہے نا ہر مسئلے کا. ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن میں موجود ہے ہمارے لیے. اور پھر ہمارے نبی کریم کا اسوہ ہمارے لیے مکمل ہے یقیناً کہ یتیموں بیواؤں کی جتنی پرورش ہمارے نبی اور ہمارے آئمہ علیہ السلام جتنی کیا کرتے تھے اتنی کوئی نہیں. ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنی کمر پر کھانے کی بوری لے کر یتیموں کے محلے میں، بیواؤں کے محلے میں کھانا تقسیم کرنے بغیر کے لیے بتائے تشریف لے کے جایا کرتے. نہیں. ایک مزے کی بات، اتنی پیاری حدیث ہے نا امام کی کہ وہ ایک شخص سو رہا تھا تو آپ نے اس کے پاس اس کا کھانا رکھ دیا. کسی نے پاس سے گزرنے والے نے کہا کہ وہ تو جاگ ہی نہیں رہا، اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کھانا اس کے پاس رکھا ہے. تو امام نے آیت پڑھی، لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم. کیا بات ہے کہ میں نے کھانا اس کے لیے نہیں دیا ہے، اس کے لیے دیا ہے جو ہر وقت دیکھ رہا ہے. بے شک. اتنی پیاری حدیث امام کی. اچھا، یہ تمام احکامات ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم آج اپنے اسلام سے کیوں دور ہیں؟ اسلام سے اس لیے کہ ہمیں جو موبائل، نیٹ اور اتنی مغربی تہذیب نے ہمیں اپنے اندر سمو لیا، یا ہم نے اپنے آپ کو مغربی تہذیب میں ڈبو لیا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات نظر ہی نہیں آتی ہیں. اور ہمارا جو یہ پروگرام ہے، اگر ہم اس کو بحث برائے بحث، کتنے ٹی وی کے پروگرام ہم سنتے ہیں اور کتنے اصلاحی پروگرام سنتے ہیں، لیکن ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، یا ہم اپنی زندگی میں وہ اصول لاگو نہیں کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمیں جو چیزیں ہم سنتے ہیں وہ ہمیں اپنانی بھی چاہیے، اور ہمیں اپنی زندگی میں وہ چیزیں لاگو کرنی چاہیے اپنے اوپر، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں. بالکل. ابھی جو ہے وہ بیوہ خاتون کی بات ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ اب تو جیسا وہ جو دور جاہلیت میں تھا کہ اس کا نکاح نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا. تو آپ جو ہے اس کے بارے میں کوئی ہے آپ کا کہ آپ جو ہے ایسی کوئی بیوہ خاتون جو شادی کرنا چاہتی ہوں اسے گھر والے نہ کروانا چاہتے ہوں؟ بالکل بالکل جی، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں. اور اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں سوسائٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے خواتین کے بارے میں، پہلے اس کی ہمیں کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی اگر کوئی بیوہ کرنا بھی چاہتی ہے، بٹ اگر ہم دوسری سائڈ پہ ہم دیکھیں تو میل جو ہیں ان کے سٹینڈرز بہت ہائی ہیں. مطلب اگر ایک 50 سال کا بھی شخص ہے تو وہ کوشش کرے گا اپنے سے بہت کم عمر خاتون کے ساتھ وہ نکاح کرے. پھر اگر اس کے بچے ہیں تو پھر وہ ایک ذمہ داری کا بوجھ. تو مطلب اس قسم کے جو مسئلے مسائل ہیں، اب خاتون اگر چاہتی بھی ہے یا خاتون کی اگر فیملی بھی چاہتی ہے، بٹ دوسری سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سٹینڈرز بہت ہائی ہیں، وہ اس کو وہ میچ ہی نہیں کر پاتی. اور آپ اگر صرف بیوہ کی بات کر رہے ہیں یا طلاق یافتہ کی بات کریں، میں نے بہت ساری ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو کہ اچھی تعلیم ہونے کے باوجود ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. ہم نے یہ نکاح کے سسٹم کو اتنا ایک مشکل بنا لیا ہے
کہ شاید اس کے کرائٹیریا میں کوئی فکس نہیں آ رہا. سیکنڈلی ابھی جیسے میری بہت سی خواتین سے بات چلتی رہتی ہے تو ابھی جو 90% جو ڈائیورسز ہو رہی ہیں وہ ود ان 1 ایئر ہو رہی ہیں. مطلب اتنی ان میچورٹی ہے, مطلب کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا. تو ابھی جو اتنی تعداد میں جو ڈائیورس ہوگی اور وہ خواتین جو ہیں جو ڈائیورسڈ ہو رہی ہیں, اپنی اپنے ریشو بتائیے. ہمارا اس میں میڈیا کا بہت کردار ہے. ہم اچھی سے اچھی چیز چاہتے ہیں اپنے لیے, ہمیں وہ چیزیں بڑی فیسینیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں جو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑے بڑے گھر ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حقیقت میں سب کچھ ایسا نہیں ہوتا. ہو بھی سکتا ہے, اٹس پاسبل, بٹ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا. تب جب انہیں وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی, یا پھر ایک اور چیز جیسے دیکھنے میں آتی ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ ہائڈ کیا جاتا ہے. ایک جو سچ ہے وہ سامنے نہیں لایا جاتا. اور خاص طور پہ لڑکوں کے بارے میں کہوں گی, لڑکیاں پھر بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, انہیں پڑھنے کا شوق بھی ہے, لگن بھی ہے, لیکن جو لڑکے ہیں وہ اس چیز میں کافی پیچھے ہیں. تو پھر وہ مس میچ والی کنڈیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جو ہے ان کے جو مینٹل لیول ہے وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو ہم نے ان کی بھی کرنا ہے, اور پلس ان کو بھی دیکھیں میرج کاؤنسلنگ بیفور میرج, اگر ہم باہر کی کنٹریز میں دیکھیں گے تو بیفور میرج جو ہے وہ بتایا جاتا ہے پراپر طریقے سے کہ آپ نے کس طرح سے دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو اس ٹاپک پہ اگر کوئی بات کرتا ہے بچیوں سے یا بچوں سے تو وہ اسے بڑا معیوب سا سمجھا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے یہ طلاق کی شاید ریشو بھی زیادہ ہو رہی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا اور خاتون بیوہ ہو گئی تو وہ تو بالکل ایک وہ سمجھ لیں کہ ایک وہ بلینک اس میں چلے گی ہے, نہ اس کے آگے کچھ ہے نہ پیچھے, اور وہ ایک برڈن بن گیا اپنی فیملی کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. تو ایک وہ برڈن, پلس پھر آگے جو ہے اگر وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, تو وہ ایک الگ سی وہ اس کے لیے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ آلریڈی شادی شدہ ہوتا ہے, وہ پھر اس کے بچے, اور یہ ایک وہ آپشن میں پھر ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے سوسائٹی کو چینج کرنا ہے, ان کے کانسیپٹس کو درست کرنا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں ترتیب کے ساتھ بہتر ہوتی چلی جائیں گی. یقیناً, کوئی بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ بیوہ جو خاتون ہے وہ جب بیوہ ہوگی تو بس اس کی زندگی ختم ہوگی, اور یہی سیم چیز جو تھی یہ دور جاہلیت میں بھی تھی کہ اگر اس کا شوہر جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو اس کو تو بالکل ہی وہ جس کو کہتے ہیں منحوس ہونا وہ سمجھا جاتا تھا, اور اس کو بند کر دیا جاتا تھا. اور آج کے دور میں سیم پریکٹسز وہی واپس آ گئی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم یہی تمام باتیں دیکھتے ہیں, اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نزول ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے وہ اس کو پریکٹیکلی دیکھ رہی ہے, اور اس پہ پریکٹیکلی سجیشنز اپنی لے کے آ رہی ہیں, اور اپنے اسوہ کے ذریعے جو ہے وہ ایک معاشرے کی جو ہے تربیت کر رہے ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو طریقے سے جو اسلام ہے وہ اس معاشرے کی تربیت کرتا ہے. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اور بار بار یہ ہم بات لے کے آ رہے ہیں کہ معاشرے کی تربیت کی جائے, یہ انڈیویجولز کی بات نہیں ہے, کسی ایک کو اچھا ہونے سے تمام سوسائٹی اچھی نہیں ہو سکتی. تو معاشرے کی تربیت کے لیے جو بنیادی دو چیزیں ہیں, دو اسپیکٹس ہیں, اس کو قرآن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کور کرتا ہے. ایک اسپیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تربیت کا ایسپیکٹ ہونا, جس کو روحانیت کہا جاتا ہے, جس کے اندر اخلاق, جس کے اندر حسن اخلاق کی تربیت اور یہ تمام چیزیں جس کو ایٹیکیٹس ویلیوز کی بات کی جاتی ہے. انفارچونیٹ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایجوکیشن تو دی جا رہی ہے لیکن تربیت کا جو عنصر ہے وہ فقدان میں جا رہا ہے. ہمارے سامنے ٹارگٹ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے ایجوکیٹڈ ہو کر یہ جاب حاصل کرو گے, لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ ویلیوز جس کی بیس بننی چاہیے تھی, ایک اچھا انسان بنے جو سوسائٹی کے لیے بینیفیشنٹ ہو. اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, چونکہ بریک کی جانب بڑھنا ہے اور ڈسکس کیا جائے گا کہ تعلیم اور تربیت دونوں ہی بہت اہم ہے. دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اچھے بزنس مین کے ساتھ ساتھ اچھے انسان کی بہت زیادہ ویلیو ہے, اس پہ بات کی جائے گی. لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ
अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि तलाक याफ्ता ख़वातीन जो हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, उनके हकूक़ के बारे में हमारा इस्लाम हमें क्या तालीम, क्या दर्स देता है और किस तरह से हमें तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन के हकूक़ भी उनको देने हैं। और आज के मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। प्रोफेसर अंजुम नकवी साहिबा हमारे साथ हैं जी, आसफ़ा सलीम साहिबा हमारे साथ हैं और डॉक्टर फरहाना महमूद साहिबा हमारे साथ हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि अच्छे बिजनेसमैन बनने से बेहतर है कि हम अच्छे इंसान बने, हमारे इखलाक अच्छे हों। कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बिल्कुल, बेसिकली यही बात जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि तालीम के साथ तरबियत का एक अंसर हमारी अगर करिकुलम के अंदर डाल दिया जाए और तो इससे इंसान जो है वो उनको पता होगा कि बहैसियत इंसान आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक एक कतरा कतरा करके समुंदर बन जाता है और अगर हम आज से भी ये शुरू कर दें तो हम बहुत जल्द देखेंगे कि एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसके साथ साथ कि तालीम के अंदर तरबियत का फुकदान है, तालीम के अंदर नॉलेज का भी, यानी एजुकेशन है बट नॉलेज नहीं है। सही, बहुत बड़ी बड़ी मैंने सर्वे किया है और मैंने पायलट सर्विस अपने प्रोजेक्ट की एक जो है वो सर्वे किया था कि जिसमें ये मैंने अंदाज़ा लगाया था कि हाउ मेनी हायर एजुकेटेड गर्ल्स नोज अबाउट देयर राइट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी जो हायर एजुकेशन, एक तो हम कहते हैं कि लोअर एजुकेशन को या एजुकेटेड नहीं है उसके लॉज का नहीं पता, बट ये मुझे बड़ा स्ट्रेंज एक मेरे सामने एक उसका रिजल्ट आया कि जिससे मुझे ये पता चला कि हमें हमारी खातून को, हमारी बेटी को, जो कि हम हायर एजुकेटेड भी कर देते हैं लेकिन उसको ये इल्म नहीं है कि विरासत में मेरा हक है भी या नहीं। और ये चीज़ जब हम ये देखते हैं कि औरत अगर माशी तौर पर मजबूत है तो वो फिर जिसको विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, तो इस्लाम ने 1400 साल पहले दे दिया, बेवा को उसका हक दे दिया चाहे उसके बच्चे हैं या नहीं हैं। यानी कुरान की आयत में अल्लाह की ज़ात ने कहा 1/4 हक उसको दे दो जिसके बच्चे नहीं है। और हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई हक नहीं है, लेकिन उसको माशरे के ऊपर डिपेंडेंट करने के बजाय अल्लाह की ज़ात ने उसके अपने जो उसके सेल्फ पोटेंशियल्स हैं उसको एक्सप्लोर करने और उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की तरफ बात की है। तो कुरान वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम ये रेवलेशन लेके आ सकते हैं। और इसी तरह जिनके बच्चे हैं उनको 1/8 हिस्सा दिया गया। देखिए कि आज का माशरा जहाँ पर हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि तमाम उम्मतों के लिए एक फितना रहा, यानी एक ट्रायल रहा कि ज़रूर उम्मत उसमें से आजमाई जाएगी और मेरी उम्मत का फितना जो है वो माल है। अब हम ये जो बात करते हैं कि अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, अगर उसकी बुनियाद देखें तो ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम कौन कितना कमा रहा है और कितना लेकर आ रहा है। और ये बेटियों से हम एक्सपेक्ट करते थे कि पहले जहेज लेके आएंगी, पहले बेटियां जहेज लेके आएंगी, अब उन्हें जेवर तालीम से आरास्ता करके गुड जॉब के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है। अब जहेज का क्राइटेरिया हमारा चेंज हो गया। इसी तरह बेवा और जो यतीम होते हैं उनको राइट ऑफ इनहेरिटेंस से महरूम किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का कि जब जस्टिस नहीं होगा, जब सोसाइटी के अंदर इंसाफ नहीं होगा, और राइट्स की बात तो तब आती है कि जब इंसाफ कायम हो तो फिर हकूक और फराइज की बात आती है। खुद भी तो आवाज नहीं उठाती ना अपने राइट्स के लिए। अवेयरनेस मैडम, अवेयरनेस पहली इंपॉर्टेंट है, तरबियत और अवेयरनेस, यही दो बुनियादी बातें। अच्छा, तरबियत में भी डॉक्टर साहिबा हम क्या करते हैं कि बेटी की तरबियत पे ज्यादा जोर देते हैं, जबकि बेटे की तरबियत पे हम कहते हैं ये तो बेटा है, बस इट्स सेफ। बेटी की पे मैडम अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि बेटी को हम सलीकामंद बना रहे हैं, उसकी भी तरबियत नहीं कर रहे। इन दोनों बातों में फर्क है। उसको स्किल्डफुल बना रहे हैं कि आपने फलां के सामने पिर्च प्याली कैसे रखनी है, आपने अदब से निगाहें कैसे झुकानी है। दीज आर एटिकेट्स, ये वैल्यूज नहीं है। बिल्कुल, इसमें भी फर्क है। हम उनको ये बता रहे हैं कि आपने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। इसका मतलब ये है कि क्या बात करनी है, कौन सी बात करनी है, कौन सी बात करनी है। वहां पर ऊंची आवाज का मतलब ये होता है कि बात ही नहीं करनी। हम उसको बिल्कुल दबा के करना भी आप देखें कि एक एंटी सोशल एस्पेक्ट बन जाता है। आपने बात ही नहीं करनी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका खत्म कहाँ से आएगा। आपको ये अच्छा प्रोफेसर साहिबा, तलाक के साथ साथ हमारा इस्लाम खुला का भी तो हक देता है। बिल्कुल, खातून को तलाक का हक मर्द को है और खुला का हक औरत को है। अगर वो मर्द में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, पूरा शरीयत में बातें हैं, कुछ ऐसी बातें वो मर्द में पाती है कि वो उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती, तो वो खुला का हक इख्तियार कर सकती है। कितनी खूबसूरती है ना हमारे इस्लाम में। बिल्कुल बैलेंस है,
یعنی مرد عورت کو بالکل بیلنس رکھا ہوا ہے اور ان کے دائرہ ہائے کار کو متعین کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ مرد کے اختیارات زیادہ ہیں عورت کے کم، لیکن الگ الگ ہیں. والرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا، نگران بنایا گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹر ہے یا اس کے حقوق غصب کرے گا، لیکن وہ نگران ہے عورت کا، اس کا محافظ ہے. اور عورت کو خلا کا حق دیا ہے. اگر وہ مرد میں کوئی اچھی باتیں نہیں پاتی ہے تو وہ خلا اختیار کر سکتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں تو طلاق یافتہ سے زیادہ خلا جو عورت لیتی ہے اس کو تو وہ اس کا تو اور ہی وہ پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، معیوب سمجھا جاتا ہے نا، حالانکہ وہ اپنے تمام مال سے دستبردار بھی ہوتی ہے اس صورت میں، مہر سے اور تمام چیزوں سے. طلاق کی صورت میں نہیں ہو سکتی. طلاق میں تو ہزاروں مال اگر اس نے دیا وہ ہے تو وہ کچھ بھی اس کا واپس لینے کا حقدار نہیں ہے. خلا کی صورت میں وہ ان تمام چیزوں سے دستبردار ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہے، اپنی مرضی سے چھوڑ رہی ہے، وہ شوہر کو چھوڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے خلا کا حق اسلام نے دیا ہوا ہے عورت کو. ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا، آپ کے پاس تو ایسی بہت سی خواتین جو ہیں وہ آتی ہوں گی، زیادہ تعداد پڑھی لکھی خواتین کی ہوتی ہے یا جن کو نہیں کچھ پتا ہوتا وہ خواتین بھی آپ کے پاس آتی ہیں؟ اچھا آسما صاحبہ، آپ کے اس بات کا جواب ہم لے کے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم آپ کی جانب آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین سلسلہ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ طلاق یافتہ بیوہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے، کیا کیا حقوق ہیں طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کے، اور کتنا ضروری ہے کہ ان کے حقوق ان کو فراہم کیے جائیں. جی آسفا صاحبہ، بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا نہیدہ صاحبہ نے کہ کن خواتین کی جو تعداد ہے وہ زیادہ پائی جا رہی ہے، جو ایجوکیٹڈ ہیں یا جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں؟ اچھا، ابھی میں پروفیسر صاحبہ کی بات کو ہی آگے لے کر چلوں گی. اصل میں ایک تو ہم اگر دیکھیں تو بالکل پیدائش کے دن سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے جو ہم لڑکے اور لڑکی میں فرق کرنا شروع کرتے ہیں. تو اس کو تربیت کا تو ایک فقدان ایک الگ چیز ہے، اس کو تو ہم الگ رکھیں گے، بٹ ہم یہ سٹارٹنگ سے ہی بچیوں کو یہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتی، تمہارا رائٹ نہیں ہے. تو جب وہ اس ماحول میں رہے گی تو وہ بڑے ہو کے کبھی بھی اپنی آواز نہیں اٹھا سکے گی. ایک تو یہ چیز ہے کہ وہاں سے ہم لوگ اس کا آغاز کریں. اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پڑھی لکھی یا ان پڑھ خواتین، میرے پاس دونوں طرح کی خواتین آتی ہیں. اب وہ دونوں طرح کی جو خواتین ہیں وہ مختلف آپ کہہ لیں کہ اپنی اپنی زنجیروں میں قید ہیں. وہ ایک کے اوپر شاید فیملی کا پریشر اور ایک کے اوپر شاید جو اس کے ارد گرد والے لوگ ہیں ان لوگوں کا پریشر ہے. ابھی کوئی رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں بولے گی کہ میں آواز بلند کروں گی تو میرا جو ڈیزگنیشن ہے یا میں جہاں پر ہوں کام کر رہی ہوں میرے کولیگز کیا کہیں گے میرے بارے میں. اگر ہم دوسری طرف جائیں تو اگر کم پڑھے لکھے میں یا تھوڑی ایسی جائیں کہ جو پسماندہ جن سے تعلق ہے ان کا فیملی سے، تو وہاں پر تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے بہت ساری ایسی پڑھی لکھی خواتین، بلکہ خاتون تھی، وہ خود بھی ڈاکٹر تھی، ان کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر تھے اور وہ بڑے اچھے دونوں پروفیشنلی جا رہے تھے اور ایک اچھے اس پہ تھے. انفارچونیٹلی ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ تمام عمر وہ عورت اس نے سیکریفائس کیا، اس بندے کے ساتھ رہی اور وہ کرتی رہی. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جیسے وہ ابھی میم بھی جس طرح بتا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تمہارا تو کوئی رائٹ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ تمہارے بچے نہیں ہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو. اب آپ یہ سوچیں جو اس نے زندگی کے 20-30 سال لگائے وہاں پہ اور ایک ایک وہ کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ کر کے بڑی محبت سے ایک گھر کو جو اس نے سنوارا اس کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا. تو اب اس کی پڑھائی، اس کا ڈیزگنیشن، اس کی جاب، وہ سب ایک سائڈ پہ ہوگی اور اس کو جو ذہنی طور پہ جو اذیت کا سامنا کرنا پڑا اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم رخ میں دیکھیں تو عورت واقعی بیچاری بہت پسی ہوئی اس میں سے ہے، لیکن میں یہاں پھر یہ اپنا پیغام دوں گی کہ اپنے رائٹس کو سمجھیں. اللہ پاک نے اگر آپ کو اتنے رائٹس دیے تو آپ اپنے ارد گرد والے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. اگر آپ غلط کام کے لیے کرتے ہیں آپ بالکل ڈرے مت کریں. رسپیکٹ رکھیں اپنے کلچر کی بھی، اپنے دین کی بھی، اپنے مذہب کی بھی، لیکن اپنی رسپیکٹ رکھنا بھی بہت ضروری ہے. بے شمار میرے پاس ایسی خواتین کی مثالیں ہیں کہ جو کہ بچے بھی پال رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں،
بحیثیت بیوہ بھی, بحیثیت طلاق یافتہ بھی, اور وہ فائنینشلی بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اور ایک وہ کہتے ہیں نا ڈٹ کے کھڑے ہونا, مقابلہ کرنا, وہ سب کچھ کر رہی ہیں. مین کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے ایسی خواتین جو ہیں وہ دونوں طرح کی موجود ہیں. بالکل موجود ہیں. ایک طبقہ جو پس رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مٹی بڑی زرخیز ہے ہماری, ایک چھوٹے سے ایک حوصلے کی, ایک اچھا لفظ, ایک اچھی نظر جو ہے آپ کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی کہ کچھ خواتین کی ریشو ایسی بھی ہے جو کہ وہ ڈر جاتی ہیں, اور وہ ایک ہمارا محاورہ کہ لوگ کیا کہیں گے, اور پھر باپ اور بھائی کی عزت کی وجہ سے وہیں پہ ظلم سہتی رہتی ہیں. اور ایک اور بہت بڑا جو المیہ ہے وہ شاید ہمارا جو پاک انڈو اکٹھا تھا اس وجہ سے کہ اب تمہاری جو ہے وہ اس گھر سے جو ہے وہ جنازہ ہی نکلے, اور یہ درس دے کے ہم اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کرتے ہیں. ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ میڈم آپ نے بہت اچھی اور بڑی زبردست ایک کلچرل ڈیبیٹ اٹھائی ہے, جہاں پر واقعی ایک ایسا معاشرہ جہاں پر عورت کو ہمیشہ مرد سے نیچے, بلکہ اگر کہا جائے تو اردو میں کہا جاتا ہے مجازی خدا, یعنی خدا کے بعد اگر زمین پہ کوئی خدا ہے اور اس کی یعنی کہ اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ رویہ رکھنا ہے کہ جس طرح خدا کے احکام سے آپ کا انکار نہیں ہے, اسی طرح ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا تاریخ میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں, تو میں جس طرح آپ سے بات کر رہی ہوں کہ یہ وہ معاشرہ تھا جس طرح آپ نے بیان کیا شروع میں کہ وہ معاشرہ تھا جس میں عورت کا وجود ہی پسندیدہ نہیں تھا. اور اس معاشرے میں جو انقلاب آیا, اور وہ انقلاب آیا ہی کس لیے, اخلاق کی بیسس پر. وہ معاشرے میں کوئی جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو گیا ڈنڈا لے کے کہ اب جو رائٹس ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی, معاشرے کی تربیت کی, پورے معاشرے کی تربیت کی. اور اس تربیت کا نتیجہ صرف میں آپ کو ایک حدیث سے سناتی ہوں کہ خنسا ایک صحابیہ تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری اپنی جان کے اوپر میرا کیا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے والد نے میرا نکاح ایک جگہ پر کر دیا ہے, اور وہ ان کے جو میرے کزن ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو مال ہے وہ کنٹینیو رہے اور جائیداد جو ہے وہ سانجیر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے اس نکاح کو توڑنے کا. یہ خلا کا پہلا واقعہ تھا. اگر آپ چاہتی ہیں تو اس کو کنٹینیو رکھیں, اگر آپ چاہتی ہیں تو اس کو توڑ دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس فیصلے کو, میں صرف یہ چاہتی تھی کہ امت کی عورتوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کے پاس یہ حق ہے. اب یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر کہ ایک مرد کی کئی بیویاں تھیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اور یہ وہی معاشرہ تھا جو 10 سال کے اندر مدینہ کی سوسائٹی کو ایک ایسا رخ ملا کہ خاتون نے خود آ کر بلکہ امت کی عورتوں کے لیے خلا کا حق اسٹیبلش کروا دیا کہ ہمیں یہ حق. تو یہ اویئرنیس کیسے آئے گی؟ یہ اویئرنیس جو ہے وہ نالج کے تھرو آئے گی, تربیت کے تھرو آئے گی. اور یہ تربیت جو ہے یہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر سے وہی ریوائیول کرنا پڑے گا جو کہ مدینہ کی سوسائٹی کے اندر ریوائیول آیا. کیونکہ اگر آپ مکہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو صرف توحید کی بات تھی, لیکن 10 سال کے اندر وہ ریوائیول آیا کہ جہاں پر عورت جو ہے اس کے حقوق بھی ملے, ان کو تحفظ بھی ملا. سورہ النساء بھی آئی, سورہ طلاق بھی آئی, یہ تمام حقوق جو ہیں وہ مدینہ میں ملے. اور وہ حقوق جو ہیں وہ پھر عورت اتنی تھی, اس کے اندر کیپیسٹی پیدا ہوئی کہ اس نے ان حقوق کو نہ صرف تحفظ دیا بلکہ ان کو رہتی دنیا تک اسٹیبلش بھی کیا. بالکل, کوئی شک نہیں کہ اسلام نے خواتین کو تحفظ دیا, ان کے حقوق ان کو فراہم کیے. مزید بھی آگے چل کے اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. دیکھتے رہیں. دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ طلاق یافتہ بیوہ خواتین کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, ان کے حقوق کے حوالے سے ہمارا اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے. جی نیدا صاحبہ, آخری سیگمنٹ ہے, مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. جی بالکل, پروفیسر صاحبہ کیا کہیں گی جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی اسلام سے قبل جو ہمارا معاشرہ تھا اس کی, تو اس میں تو جو خاتون کی حالت زار تھی وہ ہمارے سامنے ہے, ایک جائیداد کی طرح تقسیم ہو جاتی تھی. جی بالکل. لیکن اب جو ہے نا, ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گی جی ضرور, کہ نبی مکرم
قیامت کا منظر ہے اور نبی مکرم جنت میں داخل ہو رہے ہیں. آپ سے پہلے ایک گروہ خواتین کا کھڑا ہو جائے گا. آپ پوچھیں گے یہ کون سی خواتین ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ وہ خواتین ہیں. دیکھیں مظلوم طبقہ ہے یہ, طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, یہ مظلوم طبقہ ہے, اور مظلوم کی دعا جو ہے نا وہ آسمان کو ہلا دیتی ہے, عرش کو ہلا دیتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک گروہ خواتین کا کھڑا ہو گیا اور آپ سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. تو وہ سب لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون سا گروہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین کا گروہ ہے, جو نبی مکرم سے پہلے جنت میں داخل, اور جن کو ادھر دنیا میں رائٹس جن نہیں کو ملے دنیا ہوں گے, میں نکاح کا حق بھی نہیں ملا, جن کی عزت توقیر کوئی وقت ان کی نہیں تھی معاشرے میں, ان خواتین کو اللہ تعالیٰ وہ درجات عطا کرے گا. کیا بات, یہ کیا مظلوم بات ہے, طبقہ بہت سبحان اللہ. دیکھ لیں جی ہماری اسلامک تعلیمات, اور ماشاءاللہ آپ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایسی خواتین کی آواز بلند کرتی ہیں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی میرا میسج وہی ہے جو میں ابھی تک کہتی آ رہی ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے حقوق کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ابھی ہمارے پاس بے انتہا ایسے ذرائع ہیں جہاں سے جو ہے ہم لوگ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور بے انتہا ایسے ادارے بھی ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں خود بھی چاہوں گی کہ اگر کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ضرور اس کی آواز بھی بنوں گی, اسے سپورٹ بھی کروں گی. تو لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ہمت سے کام لینا ہوگا, اور دیکھیں آپ کچھ غلط نہیں کر رہی. اگر آپ اپنے لیے آواز اٹھا رہی ہیں تو آپ غلط نہیں کر رہی. اور جیسے اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ چیریٹی بھی دیتے ہو تو پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح جب تک آپ اپنی ذات کو نہیں سمجھیں گے آپ دوسروں کے لیے بھی ناکارہ ہیں. اب اگر آپ ایک بیوہ خاتون ہیں, آپ ایک طلاق یافتہ خاتون ہیں, آپ کے بچے ہیں, اور اگر آپ کو اپنے حقوق کے لیے نہیں آپ آواز اٹھا رہی, تو آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ سے ریلیٹ کر رہے ہیں آپ کے بچے, وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں, اس کے بعد ہی آپ ایک کارآمد جو ہے سوسائٹی کا حصہ بنیں گے, اور پھر آپ بہت سارے اور لوگوں کی سپورٹ بن جائیں گے, ایک مثال بن کے. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو رائٹس خواتین کو دیے اسلام نے 1400 سال پہلے, مغرب جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں اس نے وہی سیم رائٹس جو ہیں اس سے ملتے جلتے وہ 90s میں اور 80s کی جو ہے وہ دہائی میں آ کے دیے. تو ہمارے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں, اور جو آج کا ہمارا موضوع تھا اس پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلام نے تو بہت پیاری باتیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر مسلمان خواتین نہ صرف انہوں نے معاشرے کو چینج کیا بلکہ سلطنت میں اور پولیٹکس میں بھی اپنا رول پلے کیا. یعنی کہ پورے معاشرے کی تربیت کا سرا جو ہے وہ خواتین کے حوالے ہوتا ہے. المیہ یہ ہے کہ امت زوال کا شکار ہو گئی ہے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پست کر کے دیکھتے ہیں, ہم اپنے سیلف جو اسٹیم ہے ہمارے اندر, سیلف پوٹینشل اور کریجمنٹ جو ہمارے کرج جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم بہت نیچے دیکھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پہلے ہی کمتر دیکھ رہے ہیں. سب سے جو اسلام کی بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سیلف یعنی اپنا جو آپ کی ذات ہے اس کو پہچان دلائی اور خدا کی پہچان دلائی, کہ آپ کی اپنی ذات کو پہچانے سب سے پہلے کہ آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں. اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر پوٹینشلز آتے ہیں, آپ کے اندر کریجمنٹ آتی ہے. یہ کوئی باہر سے میرے کہنے سے, کسی کے کہنے سے, کسی رولز لاز بنانے سے نہیں ہوگا, یہ تزکیے سے ہوگا. یہ انسان کے اندر جو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کا کام تھا وہ کام کو ہمیں ریوائیول دینا ہے, وہ روحانیت کو ہمیں ریوائیول دینا ہے. اس دنیا کی دنیا داری سے تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں ریٹرن ہونا ہے, ریوائیول دینا ہے اسلام کی ٹیچنگز کو. علامہ اقبال کی جو فلسفہ ہے اور علامہ اقبال کی جو سوچ ہے اس کو پروان چڑھانی ہے, تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہمارے اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ہم بحیثیت امت دوبارہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے یہ ریوائیول لا سکیں گے. جس طرح سے ہم دنیاوی تعلیمات پہ اتنا فوکس کرتے ہیں, ہم ڈگریوں پہ اتنا فوکس کرتے ہیں, کیوں نہ اسلامی تعلیمات پہ فوکس کیا جائے, تو آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے یہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا. بالکل. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ یقین کیجئے گا کہ جب تک کہ آپ انر سیلف آپ کا پیوریفائڈ نہیں ہوگا, جب تک آپ اندر سے اسٹرانگ نہیں ہوں گے, باہر سے جتنے مرضی آپ سلوگنز بنا لیں, باہر سے جتنے مرضی لاز بنا لیں, جتنے بھی, کیونکہ انسان ہے, جانور نہیں ہے. سوشل اینیمل کہنا اس کو غلط ہے. اینیملز کے لیے لاز بنتے ہیں کہ یہاں سے یہاں نہیں موو کرنا. انسان انٹلیکٹ رکھتا ہے, اور عقل رکھنے کے باوجود اگر وہ سمجھ نہیں رکھ رہا تو یہ ایک المیہ ہے آج کے دور کا. اور اس کے لیے ضروری ہے
ہے کہ ہمیں اسلامک ٹیچنگز کو ریوائول دینا ہے. ان جتنے بھی قوانین اور جو بھی قرآن کی ٹیچنگز ہیں حدیث کے اندر موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, اس کو دوبارہ سے ریوائول دینا ہے. اور تب ہم مدنی معاشرہ اور جو ہے وہ تمام چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں جو جن کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں. اور ہم میں سے ہر بندہ, اور اسپیشلی آپ کا جو چینل ہے اور یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہے, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت شکریہ جی پروفیسر انجم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آصفہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر فرحانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور یقیناً ناظرین آج کا موضوع صرف موضوع نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا حامل ہے کہ کس طرح سے ہم کون سے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہمارے پاس موجود ہے, اتنا خوبصورت دین اسلام ہمارے پاس موجود ہے جس میں تمام تر پرابلم کا سلوشن ہے. ہماری قرآن پاک, ہماری کتاب اعلیٰ جو کتاب ہے ہماری اعلیٰ, اس کے اندر ہماری زندگی کے ہمارے جو بھی شعبہ زندگی اس کے معاملات جو ہیں اس کے پرابلمس کا حل موجود ہے. تو پھر کہاں کن جو ہے وہ کس معاشرے کے اندر کن کتابوں کے اندر پھر ہم اپنی زندگی کے جو پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ رہے, کیوں نہ دین اسلام کی تعلیمات حاصل کی جائے, اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف لے کے آیا جائے. تو یقیناً آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں ہمیں اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہر انسان اپنے اچھے اور برے میں تمیز جو ہے وہ جانتا ہوگا, اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں اس کو اویئرنیس ہوگی. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت.